Everyone. The topic which has been given to me is about the comorbidities in pregnancy and the role of family physicians. Comorbidity is a condition or a medical problem which can be present either the woman before pregnancy or it can be developed during pregnancy and at any time in which the pregnancy can be converted from low risk pregnancy to a high risk pregnancy. And today we will going to discuss कि इसमें role of family physicians का क्या है, ताकि सब लोग जाग जाएं. मेरा फैमिली फिजिशियन से सिर्फ एक ये क्वेश्चन है कि खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रही होगी, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप में से कौन कौन से ऐसे हैं लोग फैमिली फिजिशियंस हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को डील करते हैं, उनका एंटीनेटल केयर करते हैं, चेकअप करते हैं. कोई इनमें से कितने मेंबर्स हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को डील करते हैं? सभी करते हैं, राइट. Anyone who is also going to give the services of a normal deliveries? फैमिली फिजिशियंस में कोई ऐसा है जिनके उस सेटअप है या कोई लिंक्ड है जो पहले डिलीवरीज करते हैं, कुछ ऐसा है? और एनी सिजेरियंस? राइट. सो इट इज सेड, ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी. मेरा इससे हमेशा एक इख्तलाफ रहता है बिकॉज दिस इज इन अ बुक्स विच इज रिटन बाय मेल्स. They have not gone through the process of this physiology of pregnancy. Actually, this is not a physiology. It is a condition कि जैसे कहते हैं हमारा जो लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप है ऑफ पेशेंट्स का, वो बिलीव करते हैं कि ये फिजियोलॉजी ही है. जब से इंसान इस दुनिया में आया है, जब से औरत बनी है, अम्मा हवा से लेके आज तक बच्चे पैदा होते आ रहे हैं, और हम डॉक्टर्स को या केयर ये क्यों करें या डॉक्टर्स क्यों दिखाएं? देन वाई द वुमेन डाई, बच्चे क्यों मरते हैं, औरतें क्यों मरती हैं? दुनिया में इतने ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो कि फुल ऑफ ऑब्स्टेटिकल यूनिट्स हैं, डिलीवरी सिस्टम्स हैं, सिजेरियंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इसीलिए हैं. वी आर हेयर टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर एंड द बेबी, और जो फैमिलीज जिस इवेंट से गुजरती हैं उसको बचाया जाए. डू यू एग्री विद मी? वे फिजियोलॉजी है कि नहीं है? आई डोंट थिंक इट्स अ फिजियोलॉजी. ओके, अब रोल ऑफ फैमिली फिजिशियंस क्या है? फैमिली फिजिशियन का जैसे नाम से लग रहा है फैमिली, दे आर द फैमिली ऑफ द कम्युनिटी. हम जहाँ पर रहते थे, मेरी मदर, हमारे फैमिली में एक फैमिली फिजिशियन थे. माई मदर वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज गोइंग टू यूज टू सी हर. मेरे फादर यूजली कभी भी नहीं जाते थे डॉक्टर्स के पास और कहते थे उनको कह दो मेरा गला ख़राब है, ये है वो. एक मेडिसिन देती थी, एक सिरप देती थी, यकीन करें ही वॉज फाइन. हम लोगों को एक टीका लगता था बचपन में, सबको लगा होगा, फैमिली फिजिशियन से, और थोड़ी सी मेडिसिन देते थे. ऑन सेकंड डे हम खड़े होकर चल पड़ते थे और थर्ड डे हम स्कूल जाते थे. सो फैमिली फिजिशियन को पता होता था कि हमारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. वो आपस में बैठ के गप्पे भी मारते थे, डिस्कस भी करते थे. दे नो द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन दैट. कौन बीमार है, एक बच्चे से लेके, न्यू बॉर्न से लेके एक बूढ़े तक का इलाज जो है वो फैमिली फिजिशियन करता है. सो फैमिली फिजिशियन का रोल इज जस्ट लाइक एक फ्रंट लाइन सोल्जर है. जैसे हमें फौजी हम आराम से बैठे हुए हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, इस तरह हेल्थ केयर जो सिस्टम है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में जो जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन का रोल है वो एक बुनियाद है हमारी. अगर हमारी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है, जिस मुल्क में फैमिली फिजिशियंस एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स का सिस्टम या प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप्ड है, वही वो मुल्क हैं जिनमें मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इज़ एट अ वेरी लो लेवल, राइट. सो अब हमारे मुल्क में जो सिस्टम है ऑफ एंटीनेटल केयर और उसका डिलीवरी सिस्टम है, एक तो ये है कि होम मैनेजमेंट है, और जिसमें कि हमारे अनबुक्ड पेशेंट्स आते हैं. यकीन करें, मैं एक प्रोफेसर हूँ टर्शरी केयर में. 90% ऑफ द पेशेंट्स आर विच हैव नेवर सीन एन एनी एंटीनेटल केयर. ठीक है. उसके बाद मिडवाइफ्स डिलीवरी करती हैं या फैमिली फिजिशियंस बिलोंग करते हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वालिटी केयर. केयर तो हम लोग देते हैं, क्योंकि हम उसमें क्वालिटी क्यों नहीं डाल लेते? वाई नॉट पुट अ क्वालिटी, ताकि हमारे पेशेंट्स और उनके बच्चे जो हैं वो सेव हो सकें. स्मॉल प्राइवेट सेटअप्स हैं, सेकेंडरी केयर है, टर्शरी केयर, ये सारा सिस्टम है जो कि एंटीनेटल केयर एंड डिलीवरीज को इम्पार्ट कर रहा है हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए. सो आई एम अ प्रोफेसर एट अ टर्शरी केयर सेंटर. मेरे पास 50 डॉक्टर्स मेरे अंडर काम कर रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम लोग हाईली FCPS हैं, हाईली स्किल्ड सर्जन्स हैं. I have physicians, I have anesthetist, I have blood bank, I have a pediatrician. क्या मैं उन औरतों को सेव कर सकती हूँ जो मेरे पास हाई रिस्क पेशेंट्स विद कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? सेव कर सकती हूँ मैं अकेली? मेरे पास सारी टीम है. जिस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्या हम उनको सेव कर सकते हैं? यकीन करें, नहीं कर सकते. बिकॉज
کیونکہ یہ فیملی فزیشین کا رول ہے کہ وہ پرائورٹائز کریں. دے آر دا ون جو کہ میٹرنل موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی دونوں کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پیشنٹ سویپ کر کے کہ وہ لو رسک پیشنٹس مینیج کریں اینڈ ریفر کریں ٹو دا ٹرشری کیئر اینڈ دا سیکنڈری کیئر. جو ہائی رسک پیشنٹس ان کو ریفر کیا جائے. کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب بھی ان کے پاس پیشنٹ آتا ہے, فیملی آتی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو ڈائگنوز کریں, رسک اسیسمنٹ کر لیں. اور میں ابھی اگلا ڈیٹیل میں بتاؤں گی وہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں. ملٹی ڈسپلنری مینیج بائی ڈوئنگ ارلی ریفرل ٹو دا پرائمری اینڈ سیکنڈری سینٹرز اینڈ ملٹی ڈسپلنری مینیج کریں. وہ خود اپنے لیول پہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 رول آف فیملی فزیشین یہ ہے کہ وہ اپنا ملٹی ڈسپلنری اپنا ایک سسٹم بنائیں اپنے ایریا میں. ایک ریڈیولوجسٹ رکھیے اپنے پاس. مجھے یاد ہے کہ میں فاطمہ موڈل میں ہاؤس جاب کرتی تھی تو پروفیسر صفدر علی ملک تھے وہاں پر قریبی. ہم ان کو سر کو ایک کال کرتے تھے, سر یہ ایک پیشنٹ ہے, پلیز اس کو اسکین کر کے ہمیں ڈائگنوسس بتا دیں, ایک ٹاپک پریگنینسی ہے, پلیسنٹا پریویا بریڈ کریے, واٹ ایور. سر نے آدھی رات کو بھی اٹھ کے ہمیں جو ہے نا وہ آنسر کرنا تھا. سو آپ اپنے علاقے میں ایک اچھا فرینڈ رکھ لیں, کوئی فزیشین, لیب جو ریلائبل ہو اور لو کاسٹ ہو, ریڈیولوجسٹ, اینڈ نیئر بائی سیکنڈری اینڈ ٹرشری سینٹرز. کوئی بھی نیئر بائی سینٹرز ہے, اپنا ایک پرفارما بنا لیں, ریفرل سسٹم کا فارم بنا لیں کہ جو بھی آپ کے پاس ہائی رسک پیشنٹ آتا ہے آپ نے اپنی ملٹی ڈسپلنری مینیج اپنے ایریا میں اس کے اکارڈنگلی کرنی ہے, پیشنٹ کو گائیڈ کر کے. نیکسٹ, اگر اب آپ کے پاس پیشنٹ ایک پلان کر کے آتا ہے کہ جس نے کنسیو کرنا ہے, آلدو آئی ایگری پاکستان میں کوئی چیز بھی پلان نہیں ہوتی, اور پریگنینسی تو کبھی بھی پلان نہیں ہوتی. جب بھی پیشنٹ سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے جی بس ہو گئی, ہونے ابھی 6 مہینے پہلے بچہ وہ ہو گئی. پلان از نتھنگ ان پاکستان, بٹ اسٹل وی کین سے کہ کچھ پیشنٹ, فیمیل پیشنٹ جو آلریڈی ڈائبیٹک ہیں, ہائپر ٹینسیو, وہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آلریڈی ٹریٹمنٹ پہ ہیں. اف دے وانٹ ٹو گیٹ پریگننٹ اور وہ آپ سے کچھ مشورہ مانگتی ہیں تو آپ ان کے تھوڑے سے بیس لائن ٹیسٹ کرا لیں, سی بی سی کر لیں تاکہ انیمیا چیک کر لیں, بلڈ شوگر, اگر ڈائبیٹک ہے تو ہیموگلوبن A1C, RFTs کرا لیں, یورین کمپلیٹ کرا لیں. اور ان کو آپ سمپل ایڈوائز کرائیں لائف اسٹائل انٹرونشنس پہ تاکہ اپنا ویٹ کنٹرول کریں اور پری ایگزسٹنگ کنڈیشن انیمک, ڈائبیٹک, ہائپر ٹینسیو, ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ کو آپٹیمائز کر دیں. You can do it very easily because the patient understands your language and they agree with you. Next is when they get pregnant. On the first visit, آپ نے صرف ایک رسک اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ینگ ایج لیس دین 18, مور دین 40, گرینڈ ملٹیز, اوبیز, انیمک, ڈائبیٹک, ہائپر ٹینسیو, جن کے پریویس سیزیرینز ہیں, بیڈ obstetrical ہسٹریز ہیں, جن کے سارے یہ کوموربیڈیٹیز ہیں, یہ پرابلمس ہیں, ان کو اسیس کریں, ان کا رسک اسیسمنٹ کریں, ان کا بلڈ پریشر ہر وزٹ پہ چیک کریں, ویٹ چیک کریں, کلینکلی پیلر ہے, اور جو بیس لائن فرسٹ وزٹ پہ آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہو بلڈ گروپ, CBC اینڈ یورین انالیسس, اینڈ پرسکرائب دیم فولک ایسڈ اینڈ گڈ ڈائٹ. بڑا کانسیپٹ ہے جی, انڈا نہیں کھانا, بوٹی نہیں کھانی, مچھلی نہیں کھانی, ڈرائی فروٹ نہیں کھانا. پلیز ٹیل دیم ٹو ایٹ این ایگ. One egg is very powerful, right? Give them milk, glass of milk لیں, اور ساتھ جو یہ کر کے کریں. نیکسٹ وزٹس کے اوپر آپ جو ہے اگین یہ رسک اسیسمنٹس کریں گے, بلڈ پریشر, پیلٹ, فنڈل ہائٹ, اور جتنے بھی ہائی رسک سمٹمس ہیں جیسے ڈسنیا, پیلپیٹیشن, ہیڈ ایک, ایکسیسو ویٹ گین, کوئی بلیڈنگ ہے تو اس کو بھی جو ہے نا آپ نے اسیس کرنا ہے اور ایڈریس کرنا ہے اور پرسکرائب کرنا ہے آئرن سپلیمنٹس. ناؤ دا میجر موربیڈیٹیز جو ہوتی ہیں, جو پری پریگنینسی بھی ہو سکتی ہیں, ڈیورنگ پریگنینسی بھی ہو سکتی ہیں, آفٹر ڈلیوری بھی ہو سکتی ہیں, ان میں ہمارے پاس جو کلنگ ہے از این انیمیا. ابھی پروفیسر جو ہے میرا خیال ہے فرید ظفر صاحب انیمیا پہ بات کریں گے بہت ڈیٹیل میں. انیمیا از اے کلنگ. اگر پیشنٹ ڈائبیٹک ہے, ہائپر ٹینسیو ہے, اس کی اگر کوئی سرجری ہو رہی ہے یا اس کو کوئی بھی پرابلم ہے, یقین کریں انیمیا اس کے اوپر اتنا زیادہ کوموربیڈیٹی کو ایگریویٹ کر دیتا ہے کہ ہمارے لیے چیزیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. Other important problems are hypertension, which can be before pregnancy, which develop during pregnancy, diabetic اور GDM. Hemorrhage is a killing. 2 important چیزیں ہیں جو آج کل ہمارے پاس لینڈ کرتی ہیں, hypertension and hemorrhage. پچھلے کل پرسوں ہمارے پاس ایک میٹرنل مورٹیلٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. ہماری 3 عورتیں ڈیتھ ہو گئی. تینوں عورتیں کیا تھیں, ہماری تینوں جو خاتون جن کی ڈیتھ ہوئی, they were all unbooked. جن میں سے ایک پرائمی گریویڈا تھی. She was just 36 weeks of pregnant. She had never had an antenatal checkup. She landed with us with multiple fits, brain hemorrhage, RDS. We kept her on a ventilator for 10 days and unfortunately she expired.
ٹھیک ہے. اب اس کنڈیشن میں کیا تھا, پرائمری کیئر, یا اس میں کون سا ڈیلے آ رہا ہے, پرائمری ڈیلے آ رہا ہے, جس میں فیملی کی جو کاؤنسلنگ یا اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ اس مریض کو انہوں نے کبھی چیک اپ کرانا تھا اس پریگنینسی میں. اگر یہ کیا ہوتا تو آج وہ عورت نہیں کرتی. سیکنڈ پیشنٹ ہمارے پاس جس کی ڈیتھ ہوئی, شی واز گریویڈا 10 پیرا 8 with 2 visits with some physician. اگر وہ پراپرلی کونسل کر کے اس کو فیملی پلاننگ کی سروسز ایڈوائز کی ہوتی ہے اور یہ بتایا ہوتا کہ آپ اتنی گرینڈ ملٹی ہو, یو شوڈ ڈلیور ان اے ہاسپٹل ناٹ ایٹ ہوم. شی وینٹ ان ٹو پی پی ایچ اینڈ وین شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی she was brought into the tertiary care hospital. We managed her, equipped and ventilator for 5 days. Unfortunately she expired. ایک ماں جو 8 بچوں کی ماں ہے, ڈیتھ. تھرڈ پیشنٹ پریویس 3 سیزیرین ہمارے پاس آئی, ان بک تھی. شی ہیڈ بین آپریٹڈ ان اے سینٹر جہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. شی وینٹ ان ٹو پی پی ایچ, شی واز مینیج دیئر. 9 دن وہ رلتی رہی ہے. جب ہمارے پاس 9 days کے بعد آفٹر آئی ہے, شی واز اگین کیپٹ ان ٹو آئی سی یو, put into ventilator, she expired. یہ تینوں ڈلیوریز یا تینوں پیشنٹ جو تھے بچائے جا سکتے تھے اگر ان کو کوالٹی کیئر دی جاتی, ان کو گائیڈ کیا جاتا کہ بیٹا آپ نے جو ڈلیوری کرانی ہے, ان کی فیملی کو کیا جاتا they have to deliver at the tertiary care or primary where the facilities are available. Now اب ہمارا جو کنسرن جو مین موربیڈیٹیز ہیں وہ 2 ہیں جو کہ فیملی فزیشنز کا رول آتا ہے کہ وہ اس طرح ان کو کیسے مینیج کرے. ون از اے ہائپر ٹینشن. Every second patient coming to us is a hypertensive patient. ان کو 140/90 بی پی ہے جس کا پریویسلی نارمل بلڈ پریشر تھا. مائلڈ ہائپر ٹینشن از 150/100, moderate is up to 160 and severe is 160/10. And it can be a non-protein uric hypertension جس کے یورین میں کوئی پروٹینز نہیں ہے. It can be pre-eclampsia when there is a protein in the urine. And third is the chronic hypertension which is superimposed by pre-eclampsia or eclampsia. اب آپ کا رول یہاں پر کیا آتا ہے؟ ایسے پیشنٹ جن کے بلڈ پریشر زیادہ آ رہے ہیں ان کے آپ ایک سی بی سی کراؤ گے ٹو چیک دا پلیٹلیٹس. Urine examination is a simple test you can do in even you're at clinic by a dipstick method جس میں ایک sticks ہوتی ہیں, آپ نے یورین میں پاس کرنی ہے اور آپ نے پروٹینز چیک کرنی ہے. تھرڈ از اے سیرم یورک ایسڈ. اگر ان پیرامیٹرز میں اگر 2+ یورین پروٹینز ہیں یا پلیٹلیٹس کم ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہے, پلیز refer this patient to the secondary tertiary care or your multidisciplinary areas. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ ٹریٹ کرتے ہو مائلڈ ہائپر ٹینشن کو یا ماڈریٹ ہائپر ٹینشن کو تو آپ سیف میڈیسنس کہیں گے. ون از این الڈومیٹ میتھائل ڈوپا جو کہ ہر جگہ اویلیبل ہے, اور میں نے بہت دفعہ فزیشینس کی پرسکرپشن دیکھا ہوا ہے کہ الڈومیٹ 250 ملی گرام OD, یا جب تمہارا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو یہ گولی کھا لو. پلیز ڈونٹ ڈو دس. منیمم ڈوز آف الڈومیٹ از 250 3 times a day and it should be prescribed. جب وہ بی پی لیتی ہے دوائی, بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ دوبارہ چھوڑ دیتی ہے. پلیز کونسل them to continue the medicine. It's not like this کہ کبھی آپ لیں اور کبھی چھوڑ دیں. Another important drug جو کہ لیبیٹالول مارکیٹ میں کبھی اویلیبل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتا. So these 2 drugs for the general practitioner to mild to moderate hypertension آپ ان کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور لائف اسٹائل مینجمنٹ کر سکتے ہیں. And please tell them they should have a birth in the secondary or tertiary facilities. They can develop into severe imminent eclampsia or they can go on to an ICU. اوکے, ادر امپورٹنٹ کلنگ کنڈیشن جو بیبی کے لیے بھی خطرناک ہے, ماں کے لیے بھی ہے, ایز اے ڈائبٹیز. ڈائبٹیز کو آپ نے اسکرین کیسے کرنا ہے؟ پری پریگنینسی بھی کر سکتے ہیں, ڈیورنگ پریگنینسی بھی کر سکتے ہیں. اور ایک سمپل کویشچن میں بتاتی ہوں کہ فیملی فزیشنس کے لیے کسی بھی ہسٹری میں یہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. کسی بھی پیشنٹ سے پوچھیں آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ پہلے دوائیاں لیتے رہے ہو یا اب لے رہے ہو, تو وہ خود ہی بتا دے گا میں تھائرائڈ کی گولی لے رہا ہوں, میں شوگر کی گولی لے رہا ہوں, میں بلڈ پریشر کی گولی لے رہا ہوں, اور کبھی کوئی آپریٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ اس کی باڈی میں آج تک کوئی سرجری ہوئی ہے یا کسی میڈیسن پہ پہلے کبھی وہ تھی یا اب ہے. سو سمپل کویشچن آلویز آسک ٹو یور پیشنٹس, رائٹ. سو ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز آپ پوچھ سکتے ہو. جسٹیشنل ڈائبٹی کی پریویس پریگنینسی میں کوئی ہسٹری ہے, اس کو فولک ایسڈ ایڈوائز کریں. فیٹل مانیٹرنگ ان آل ٹرائمیسٹرز کرنی ہے بائی فزیکل ایگزامینیشن, فنڈل ہائٹ اینڈ بائی الٹرا ساؤنڈ. ایسے پیشنٹس کو, اور ہر پیشنٹ کا ایک اناملی اسکین, آپ خود بے شک سارے اسکین کرتے ہو, ایک اسکین جو ہے ایٹ 18 to 22 weeks ریڈیولوجسٹ سے ضرور کرایا کریں پلیز. اور انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن اینڈ میکروسومیا کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کریں. اب ڈائگنوز کرنا ہے کہ جی ڈی ایم کو ہم کیسے کرتے ہیں. اسٹرانگ فیملی ہسٹری اور 20 پیشنٹس میں پریویس ہسٹری آف جی جی ایم, اور اگر کوئی لارج کو گیسٹیشنل ایج کی ہسٹری اور پریویس ہسٹری آف انٹرا یوٹرائن ڈیتھ اور نارملس بیبی, ایسے پیشنٹس کے لیے آپ نے ڈائبٹیز کی اسکرین کرنی ہے. اور پاکستان میں اب یہ ریکمنڈیشن ہے کہ پاکستانی پاپولیشن جو ہے ہائی رسک فار ڈائبٹیز ہے, اس لیے ایوری پریگننٹ لیڈی شوڈ بی آفرڈ ایٹ 24 to 28 weeks
OGTT جس میں 7 to 8 hours کا فاسٹ چاہیے, 75 grams آف گلوکوز وہ پلائیں گے, اور میک شیور کہ بلڈ شوگر فاسٹنگ لیول کا ایک سمپل رول رکھ لیں یاد کر کے, should be less than 100, right, and 2 hours post prandial should be less than 150. یہ دو لیولز یاد رکھ لیں گے, پیشنٹ کو بھی بتانا آسان ہے, آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہے کہ these levels should be followed. اگر اس سے زیادہ لیولز آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی شی ہیز اے جسٹیشنل ڈائبٹیز. ٹارگٹ لیول جیسے میں نے بتائے ہیں, آپ نے یہی کرنا ہے کہ 100 and 150 رکھیں گے. ڈائٹ کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ میٹھا کھانا بالکل بند کر دیں. ایک سمپل ہے کہ وہ ایکسرسائز یا واک نہیں کر سکتے تو صرف آپ یہ کر دیں کہ جب آپ ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, رات کا کھانا کھاتے ہیں, 10 منٹ کے لیے تھوڑا واک کر لیں. So you can ask your patients to do this practice for doing this. اس کے علاوہ oral hypoglycemia, metformin, glucophage is widely available and it's very helpful in controlling diabetes. Regular insulin کے units آپ start کر سکتے ہیں اور patient کو جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ fasting جو sugar آپ اتنی رکھو اور random اتنی رکھیں. Anemia will be discussed in detail by Professor Fareed. لیکن جب بھی کسی patient کا hemoglobin لیس دین 8 آتا ہے یا وہ نیئر ٹو ٹرم ہے, پلیز 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 آسک دیم ٹو ڈیلیور ان اے ہاسپٹل. آپ کو نہیں پتا 10 ہیموگلوبن والا 7 میں پہنچتے ہوئے کتنی جلدی پہنچ جاتا ہے, اور پی پی ایچ کے اندر اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور انفیکشن زیادہ ہے. سو آلویز ٹیل دا پیشنٹ. اور آپ جو ان کو کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اورل آئرن سپلیمنٹ دے سکتے ہیں, فولک ایسڈ دے سکتے ہیں, آئی وی انفیوژن دے سکتے ہیں, اینڈ بلڈ ٹرانسفیوژن. آئی وی انفیوژن اینڈ بلڈ ٹرانسفیوژن پلیز ٹرائی ناٹ ٹو گیو ان یور کلینکس. اتنا سویئر اینافائلیکٹک ریئیکشن ہوتا ہے, پیشنٹ کین ڈائی. جہاں پر فیسلٹیز ہوں کہ اینافائلیکسس کو آپ مینیج کر سکتے ہو, پلیز آئرن انفیوژن صرف انہی سیٹنگز میں آپ ان کو دیں. سو ایٹ دا دس از دا لاسٹ سلائڈ, اور ایک سلائڈ اور رہ گئی ہے ایٹ دا اینڈ. سو آئی وڈ ریکویسٹ پلیز فیملی فزیشینس اوور مین جو مینجمنٹ میں ہیں کہ آپ پیشنٹ کوشش کریں کہ پیشنٹ کا ہیموگلوبن ابو 11 grams رکھیں. Blood pressure should be less than 140/90. Her blood sugar fasting should be less than 100. 2 hours or the random should be less than 150. Anomaly scan should always be done, only one scan by the radiologist. And always apply a multidisciplinary management in your circle. And always refer the patient and always attend such workshops, seminars to get the continuous medical education. And always need to refer high-risk patients of preeclampsia, eclampsia, uncontrolled blood sugar, severe anemia, fetal growth restricted babies, antepartum hemorrhage and cardiac disease. ان patients کو آپ نے ہمیشہ ریفر کرنا ہے. This is the last slide. Lesson for today's presentation. Presentation کا یہ ہے کہ let's screen and swab the patient. آپ screen کریں اور swab کریں patient. گائناکالوجسٹ جو ہم ٹرشری کیئر میں بیٹھے ہیں یا سیکنڈری کیئر میں بیٹھے ہیں, ہمیں آپ سارے ہائی رسک پیشنٹس دے دیں. ہائی رسک پیشنٹ دیں, ان کی کمپلیکیشنز نہ دیں, اور نیئر ڈیتھ پیشنٹس نہ دیں. اور جو لو رسک پیشنٹ ہیں وہ آپ لیں, انجوائے کریں, ان کو مینیج کریں اور کریں. پیشنٹ نہ پہنچے, یہی تو ایک ایجوکیشن گورنمنٹ سیکٹر پہ ہمیں ایجوکیشن کرنی چاہیے. جو گھروں, یہ ہے پرائمری ڈیلے, جو پیشنٹ گھروں سے ہی نہیں نکلتے. سو دس از نیڈ ٹو بی ایک نیشنل لیول کا جو ہے نا, اس کے اوپر آپ کو ورک کرنا ہمیں کرنا پڑے گا کہ ان کو گھروں سے کیسے نکالیں, کوئی فائن ڈالیں, کوئی پیمنٹ کریں کہ دے شوڈ ٹیک آؤٹ دیئر وومنس آؤٹ آف دیئر ہوم ٹو گیٹ ٹریٹمنٹ, اور ان کی اینیمیا, ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز کو کریں اور موبیلٹی مورٹیلٹی کو کنٹرول کریں. سوری, بالکل بالکل وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ پرائمری ڈیلے ہے, یہ آپ سے بھی بیونڈ ہے. اٹ نیڈس ان پیشنٹ ایجوکیشن, کمیونٹی ایجوکیشن اینڈ نیشنل ایجوکیشن. جیسے ہم میڈیاز کے اوپر, ٹی وی کے اوپر کووڈ کے بارے میں, ویکسینیشن کے بارے میں چلاتے ہیں, ہم اسی طرح اس پروگرام کو بھی چلا سکتے ہیں کہ جو پریگننٹ لیڈی جس گھر میں ہے اور اس کا ہسبینڈ, فیملی یا ساس اس کو ہاسپٹل میں چیک نہیں کراتا, دیئر شوڈ بی سم فائن. نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں تو میرا ایڈریس ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح عورتیں, لیکن ہم کچھ لیول پہ تو اپنا کام کر سکتے ہیں, کچھ لیول پہ تو موبیڈیٹی مورٹیلٹی کم ہوگی نا. ہم لوگوں کو کمپلیکیشنز جو ڈیتھ پیشنٹس کی ہم مینیج کریں, کم از کم اگر ہم ہائی رسک پیشنٹ مینیج کریں, اپنی ساری انرجی ان پہ لگائیں, تو ڈیفینیٹلی ہم کٹ ڈاؤن کر لیں گے موبیڈیٹی کو, مورٹیلٹی کو. یہ آپ کا ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے,
اور اس سے میں ایگری کرتا ہوں. اور ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز بہتر کرنے چاہیے. اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایک ٹیلی فون نمبر رکھا ہے جو لیبر روم کا ہے, اور وہ نمبر آج میرے خیال میں آپ کو دے بھی دوں گا, یا وہ ہم نے ٹیلی وائز بھی کیا ہے, ویب سائٹ پہ بھی ہے. پیشنٹ آپ نے جو بھی ریفر کرنا ہے اس ٹیلی فون پہ کریں, وہ پیشنٹ ریسیو ہوگا اسٹیئر کیس پہ, کیونکہ یہ کنٹینیوسلی چل رہا تھا. اور ہمارے ایٹیٹیوڈز اتنے خراب ہیں کہ وہ ہم لوگوں کا ایک آپس میں بیٹھے خون سفید ہو چکا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مریضوں کا صحیح خیال رکھتے ہیں. اور ہاسپٹلس کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سچویشن رش بھی بہت زیادہ ہے, لیکن انسینسٹیوٹی بھی ہے. میں آپ کو اپنا ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. کل میرے ایک کلاس فیلو تھے, ان کو ہیماٹیمیسس, تھوڑا سا میں ٹائم لے رہا ہوں, ہیماٹیمیسس ہوا. میں جنا گیا, ان کے ساتھ آلریڈی 3 ڈاکٹر کھڑے تھے. ان کا مانیٹر نہیں لگا ہوا تھا, کوئی بی پی چیک نہیں ہو رہا تھا, حالانکہ وہ ایک سیریس کیس تھا. اس کے بعد میں نے پرنسپل صاحب سے فون بھی کرایا, انہوں نے کہا جی ایس آر آئی تھیں, دیکھ کے چلی گئیں. میں خود بھی پرنسپل تھا اور پرنسپل نے فون بھی کیا. میں اس کے بعد صرف ایک ایچ او کھڑی تھی, اس کو مسلسل بول رہا تھا. اس نے کہا جی ایس آر کہیں راؤنڈ کر رہی ہیں, پہلے مجھے فیمیل بے میں لے گی, پھر دوسری بے میں لے گی, پھر تیسری بے میں لے گی. پھر ایک جگہ دیکھا تو وہ ایس آر ایک جگہ بیٹھی تھیں, وہاں میں گیا, میں نے انہیں اپنا انٹروڈکشن کرایا. میں نے پرنسپل صاحب کا فون ان کو پکڑایا کر کے کہ آپ ان سے بات کریں. انہوں نے بات کر کے ان کو کہا کہ یہ پیشنٹ تو بڑی ٹرمینل سٹیج پہ ہے اور اس کا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا, اور فون پھر مجھے پکڑا دیا. انہوں نے خیر مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اس کے بعد میں پیشنٹ کے ساتھ گیا. یہ جنرلی ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے. دیٹ ایس آر ڈیڈ ناٹ کم ود می ٹو سی دا پیشنٹ. میڈیکل ایمرجنسی کی ایس آر وہ تھی. میں خود بھی پرنسپل ہوں, اور دوسرے پرنسپل جو ان کا اپنا, اس نے فون بھی کیا ہے. اس کے بعد جب میں نے دیکھا سچویشن چل رہی نیچرلی, وہ میرا کلاس فیلو تھا اور کرشن نگر کے بڑے ویل نون جی پی ڈاکٹر ہمایوں, آپ ایک گروپ میں بھی ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے ہاسپٹل فون کیا ایل جی ایچ, میں نے ایمبولینس منگوائی, اور میں نے ان کے ایچ او کو بولا جو وہاں کھڑی تھی, وہ بہت زیادہ کام کر رہی تھی, وہ اچھی لڑکی تھی. اس کو میں نے کہا کہ اس کو ہم لے جا رہے ہیں. اس نے بعد میں جا کے ایس آر کو کہا کہ وہ تو پیشنٹ لے جا رہے ہیں. دین شی کیم, اور میں وہاں گیا, جو کہ میں اپنے پی جیز کو ایڈریس بھی کرنے لگا ہوں. میں جب ریسیپشن میں انٹر ہوا, وہاں ایک ریسیپشنسٹ بیٹھا تھا جو آئی ایم شیور ہر سرکاری اسپتال میں سے چل رہا ہے. اس کو میں نے اپنا انڈکشن نہیں کرایا, میں نے کہا ایمرجنسی کدھر ہے. اس نے ایسے منہ کھولا ہوا اور ایسے مجھے اشارہ کیا ایک, اور ہم حالانکہ 10 جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے. میں کیونکہ پڑھ سکتا تھا انگلش بھی اور سارا, میں نے دیکھا. لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. میں نے اب سوچا میں اپنے ڈاکٹرز کو ایڈریس کروں کہ پلیز تم لوگ ایسے نہ کرنا. اگر ہم خود بھی جائیں اور آگے اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو تو جنرل پبلک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوگا, اور اس کو ہم نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. ایک ہم نے فوکل نمبر ایل جی ایچ کے لیبر روم میں رکھا ہے, اور ایک ایمرجنسی کے لیے رکھا ہے. اس کو آپ کا ایک کویشچن آیا, اس کو ہم دوبارہ اخبار میں بھی دیں گے. آپ اس پہ فون کہ نہیں اٹینڈ ہو رہا تو میرا نمبر لے لیجیے, مجھے کمپلین کیجیے گا اٹینڈ نہیں ہو رہا, اینڈ آئی ول سارٹ اٹ آؤٹ کہ وہ لازمن ہو. Thank you very much, sir. So in the